अज़ीज़ान ग्रामी, मैं पास्टर हैरिस हुसैन आपको खुशामदीद कहता हूँ इस मैसेज में जो एक पैगाम के जवाब में मुझे रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। असल में मैंने कभी अपने किसी दोस्त को हर्ट करने की कोशिश नहीं की, किसी अपनी बात से या अपने अमल से या अपनी सोच से या किसी ऐसी बात से, चाहे मुझे उसका इल्म हो, तो किसी भी शख्स की हिकमत को मद्देनज़र रखते हुए मैंने उसकी इज़्ज़त ही की है। लेकिन यहाँ पे जो मुझे आज एक पैगाम रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, वो इसलिए करना पड़ रहा है कि मैंने एक पैगाम सुना है। पैगाम 1 घंटे का था, मगर मुझे उस पैगाम को सुनने के लिए ज़्यादा वक़्त सर्व करना पड़ा, क्योंकि मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे वो वीडियो भेजी और मैंने तब अपना फ़र्ज़ समझा कि मैं उसके जवाब में ये वीडियो रिकॉर्ड करूँ। इसलिए कि जिस अनवान पर मेरे फ़ाज़ल दोस्त, मेरे रिस्पेक्टेड पास्टर जो थे, वो पैगाम अपने चर्च में रिकॉर्ड कर रहे थे, वो बात कर रहे थे बिदअत पर, कि कलीसिया के अंदर जो बिदअतें हैं उन पर बात कर रहे हैं। लेकिन बिदअत पर बात करते हुए उन्होंने मुखालफ़े मसीह की बात की और मुखालफ़े मसीह की आयत को बाइबल में से पढ़ा। उन्हें अपने पैगाम की उसको बेस बनाने की भी बात की शुरू में। लेकिन अगर मैं मुखालफ़े मसीह की ही बात करता जाऊँ, लफ्ज़ मुखालफ़े मसीह सिर्फ़ 5 बार बाइबल मुक़द्दस में है और ये सिर्फ़ यूहन्ना रसूल ने इस्तेमाल किया है। और जब आप उन 5 आयात को, 5 रेफ़रेंसेस को पढ़ते हैं जो यूहन्ना रसूल के ख़तूत में हैं, तो आप समझते हैं कि मुखालफ़े मसीह कौन है। तो काश मेरे फ़ाज़िल दोस्त अपने बयान को वाज़ेह करने के लिए उन 5 अल्फ़ाज़ की आयात को भी पढ़ देते, अगर उनका अनवान मुखालफ़े मसीह था तो। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। बहरहाल उन्होंने एक आयत पढ़ी और उस पर उन्होंने अपने पॉइंट को बिल्ड करने की कोशिश की। बहरहाल मुखालफ़े मसीह पर जो तशरीह थी वो वाज़ेह नहीं थी, लेकिन अनवान उनका चूँकि बिदअत था, तो उन्होंने कुछ कलीसिया से पूछा, मुझे बताएँ बिद्दत के बारे जो मैंने आपको सिखाया। तो कई एक जवाबात कलीसिया ने दिए। कोई खादम पुलपट से पूछता है तो लोग जवाब देते हैं। उन्होंने अपने इस पैगाम में 15 मिनट 27 सेकंड पर कहा कि जो बिद्दत का जौहर है, वो उन्होंने बयान किया कि एक बिद्दत का जौहर ये है कि सारी बाइबल मुक़द्दस की आयात या हवाला जात से हटकर किसी एक बात पर अपनी तालीम को खड़ा करना। ये मेरे उस फ़ाज़ल पास्टर साहब ने, या मेरे रिस्पेक्टेड पास्टर ने, ये बात जो है अपने उस पैगाम में 15 मिनट 27 सेकंड की जब वीडियो चल गई, तो तब उन्होंने ये बात की कि बिद्दत का जो जौहर है या एसन ऑफ हेरेसी है, वो ये है कि किसी बाइबल की आयत को लेके उस पर अपनी डॉक्ट्रिन या अपनी तालीम को जो है वो बिल्ड करना एक बिद्दत है, जिससे मैं अपने रिस्पेक्टेड पास्टर साहब से बिल्कुल मुत्फिक हूँ। बिल्कुल ऐसी ही बात है जो उन्होंने फरमाई है। यही बिद्दत है कि किसी बात पर स्याको सबाक से हटकर किसी एक बात को लेके अपनी डॉक्ट्रिन बिल्ड करना दुरुस्त नहीं है, जब तक बाइबल मुकद्दस के बाकी हवाला जात या रेफरेंसेस उस बात की तस्दीक ना करें या उसकी सपोर्ट ना करें। इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि बाइबल मुकद्दस की जो तालीम की बुनियाद है वो सिर्फ़ एक आयत पर नहीं होनी चाहिए, बल्कि बाइबल मुकद्दस के दीगर हवाला जात पर भी होनी बड़ी ज़रूरी है। फिर मेरे रिस्पेक्टेड पास्टर साहब ने ये भी कहा कि बिद्दत का जो मतलब है, वो यस्सु मसीह की जो शख्सियत है या यस्सु मसीह की जो फ़ितरत है या यस्सु मसीह का जो काम है, उसको कम करना एक बिद्दत है। मैं इस बात से भी अपने रिस्पेक्टेड फ़ाज़िल पास्टर साहब से मुत्फ़िक हूँ कि उन्होंने जो फ़रमाया वो बिल्कुल दुरुस्त फ़रमाया है कि यस्सु मसीह की शख्सियत को किसी भी लिहाज से कम करना, उनके काम की नफ़ी करना जो उन्होंने सलीब पर हमारे लिए किया है, या जो वो काम आज आसमान पर कर रहे हैं, जिस पर कि बहुत से हमारे खुदाम बात नहीं करते, जो आज वो खिदमत आसमानी मक़दस में, आसमानी हैकल में बाप की दाहिनी तरफ बैठ के कर रहे हैं, वो खिदमत जो उन्होंने की है, उनके किसी भी काम को कम करना, अपने कौल व फ़ेल से किसी भी तौर से यस्सु की शख्सियत, काम और फ़ितरत को कम करना या उसकी नफ़ी करना यकीनन बिद्दत है। मैं अपने पादरी साहब के साथ बड़ी इज़्ज़त के साथ ये कहना चाहता हूँ, सर मैं आपसे मुत्फ़िक हूँ, आपने बिल्कुल दुरुस्त फ़रमाया है। बिल्कुल खुदावंद यस्सु मसीह ही बाइबल मुक़द्दस का मरकज़ है और हर एक बात में मैं समझता हूँ कि यीशु मसीह का दर्जा अव्वल होना चाहिए, क्योंकि उसका दर्जा हर बात में अव्वल है। कलाम पाक फरमाता है, हर गीत का महवर यीशु मसीह होना चाहिए, हर पैगाम का मरकज़ यीशु मसीह होने चाहिए और हर एक बात का, हर एक बाइबल स्टडी का मरकज़ यीशु मसीह होनी चाहिए। मैं आपके साथ मुत्तफ़िक ही नहीं हूँ, बल्कि मैं इस बात पर प्रीच करता हूँ, ज़ोर देता हूँ और अपने स्टूडेंट्स को भी ये सिखाता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह हमारे हर मैसेज का महवर और मरकज़ होना बड़ा ज़रूरी है। बात चूँकि मेरे रिस्पेक्टेड पास्टर साहब बिदअत पर कर रहे थे, उसकी तशरीह पर गए, मुख्तलिफ हवाला जात उन्होंने पढ़े, लेकिन 21 मिनट पर उन्होंने बात रसूलों
کے عقیدے پر کرنا شروع کی، اور رسولوں کے عقیدے پر بات کرتے کرتے انہیں تقریباً 20 منٹ لگ گئے، اور 37 منٹ اور 30 سیکنڈ پر میرے فاضل دوست نے اپنے پیغام کو رسولوں کے عقیدے پر دینا جاری رکھا، جس سے میں نے یہ سمجھا کہ وہ اپنے مقصد سے یا اپنے ٹاپک سے یا اپنے عنوان سے ہٹ گئے ہیں، اور انہوں نے اس میں تقریباً 20 منٹ رسولوں کے عقیدے پر بات کی۔ 25 منٹ اور 13 سیکنڈ پر انہوں نے یہ بات فرمائی کہ جو رسولوں کا عقیدہ تھا وہ پہلی صدی میں جو تھا وہ بنایا گیا تھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر وہ رسولوں کا عقیدہ پہلی صدی میں بنایا گیا تھا تو تب تک تو کیتھولک کلیسیا نہیں تھی، تو رسولوں کے عقیدے کے اندر یہ لفظ کیسے آ گیا کہ میں ایمان رکھتا ہوں پاک کیتھولک کلیسیا پر، جبکہ پہلی صدی کے اندر کیتھولک کلیسیا کا نام وجود میں نہیں آیا تھا یا نام نہیں لیا جاتا تھا؟ تو پھر کیسے پہلی صدی کے اندر رسولوں کے عقیدے کے اندر کیتھولک کلیسیا کا نام جو ہے وہ شامل کر دیا گیا، جبکہ رسولوں کے عقیدے کی جو بنیاد تھی وہ 325 بعد از مسیح رکھی گئی، جس کا انہوں نے حوالہ بھی بعد میں دیا، لیکن وہ اپنی بات میں ایک جگہ کچھ اور کہہ رہے تھے اور دوسری جگہ کچھ اور کہہ رہے تھے۔ 27 منٹ پر پادری صاحب نے فرمایا کہ انہوں نے، یعنی وہ ان کا اشارہ رسولوں کی طرف تھا، کہ انہوں نے یہ رسولوں کے عقیدے کی بنیاد اس لیے رکھی تاکہ جو اس وقت بدعت چرچ میں اٹھی تھی ان کا دفاع کیا جائے۔ یہ بات انہوں نے 27 منٹ پر اپنی ویڈیو میں، اپنے پیغام میں جو تھی وہ فرمائی۔ تو میں پھر یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر رسولوں نے یہ عقیدہ بنایا تھا، یہ عقیدہ رسولوں کا تھا جس کو مروج کیا گیا، جس کی موجودہ شکل ہمارے پاس ہے، تو اس وقت کیتھولک کلیسیا کا نام رسولوں نے اس عقیدے کے اندر کیسے ڈالا؟ ایک طرف آپ کہہ رہے تھے کہ پہلی صدی میں یہ عقیدہ بنایا گیا، دوسری طرف آپ کہہ رہے تھے کہ 325 میں جو آپ نے عقیدہ پڑھا اسکرین پر، اس میں آپ نے جو ڈیٹ بتائی وہ 325 بعد از مسیح کی ڈیٹ تھی، جو کہ بالکل درست ہے، ایسا ہی ہوا تھا، کیونکہ کونسل آف نیسیا میں یہ عقیدہ جو تھا وہ بنایا گیا تھا، جس کو نائسین عقیدہ کہا جاتا تھا، نائسین کریڈ کے نام سے اس کو یاد کیا جاتا تھا۔ اور میں اپنے بھائی کے ساتھ یہ بات بھی بانٹتا چلوں کہ نائسین عقیدہ جو ہے اس کو کونسل آف نیسیا نے اس ڈیٹ پہ بنایا تھا، اور بعد میں 8ویں صدی کے اوائل میں نائسین عقیدے کو اپوسلز کریڈ کا نام دیا گیا، یعنی رسولوں کے عقیدے کا جو تھا وہ نام دیا گیا، اور یہ 8ویں صدی کے اوائل میں ہوا۔ اور لفظ جو اپوسلز کریڈ ہے وہ پہلی بار ہمیں سینٹ امبروز کے ایک خط کے اندر ملتا ہے، اور بعد میں جیسے میں نے عرض کیا کہ 8ویں صدی کے اوائل میں یہ لفظ اپوسلز کریڈ کو جو صورت دے گی، جس کی آج نقل ہمارے پاس ہے، مروجہ صورت ہمارے پاس ہے، وہ اسی ورڈ سے لے گی جس کا ذکر سینٹ امبروس نے اپنے خط میں کیا تھا 390 بعد از مسیح میں۔ پھر میرے ریسپیکٹڈ پاسٹر صاحب نے 37 منٹ اور 30 سیکنڈ پر دوبارہ اپنے موضوع کی طرف رخ کیا، اور عقیدے کو چھوڑ کے وہ دوبارہ اپنے موضوع پر یعنی بدعات پر آئے، اور جب انہوں نے بدعات کی بات کی تو انہوں نے مختلف ڈینومینیشنز کے نام لیے، مختلف چرچز کے نام لیے کہ یہ چرچ بھی بدعت ہے، یہ چرچ بھی بدعت ہے، یہ چرچ بھی بدعت ہے۔ میں یہ ریکارڈ ویڈیو عزیزان من اس لیے، یا میرے ریسپیکٹڈ پاسٹر جی اس لیے نہیں کر رہا کہ میں مطلب کسی ڈینومینیشن کا دفاع کرنے کے لیے یہ ویڈیو ریکارڈ نہیں کر رہا۔ میں اگر یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں بڑی احترام اور عزت کے ساتھ، تو اس بات کا جواب دینے کے لیے سر میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، کیونکہ آپ نے جن ڈینومینیشنز کا نام لیا مجھے ان کا دفاع نہیں کرنا، نہ ہی میرا کسی کے ساتھ کوئی ذاتی پرسنل تعلق ہے، نہ ہی کسی کے ساتھ ذاتی پرسنل دشمنی ہے، نہ ہی میری آپ کے ساتھ کوئی مطلب ناراضگی یا غصہ ہے۔ میں یہ جو ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں کیونکہ اس کے اندر آپ نے جو ایک بات کی ہے، میں اس بات کی بنا پر یہ جواب آپ کو دینا اپنا حق سمجھتا ہوں اور اپنا فرض سمجھتا ہوں، کیونکہ مجھے جواب دینا چاہیے، کیونکہ یہ بات میرے اسٹوڈنٹس نے مجھ سے مانگی ہے، تو ان کے لیے بھی، اور جو ایماندار لوگ ہیں ان کے لیے بھی، یا جو سننا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی، یا جو سیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی۔ اور میں یہ بات اس لیے ریکارڈ کر رہا ہوں تاکہ جو بات آپ نے 37 منٹ 30 سیکنڈ پر کہی ہے، اور پھر 38ویں منٹ پر آپ نے کہا کہ ایک چرچ کا آپ نے نام لیا، اس چرچ کا نام لے کے کہا کہ یہ چرچ بھی بدعت ہے، کیونکہ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے کہتے ہیں کہ ہفتے والے دن عبادت کرو۔ تو میرا کنسرن جواب دینے کا صرف یہ ہے، کیونکہ میں بھی ہفتے والے دن ہی عبادت کرتا ہوں، اور میں فرض سمجھتا ہوں خدا کے کلام پر عمل کرنا، اور ہر ایماندار کا میں سمجھتا ہوں فرض ہے خدا کے کلام پر عمل کرنا۔ اس لیے چونکہ ڈائریکٹلی
نام لے کے آپ نے ڈینومینیشنز کا بات کی ہے، مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ نے بات کیا، لیکن بات اب یہاں ڈینومینیشنز کی نہیں ہے، بات آپ نے ہفتے والے دن عبادت کی ہے، اور اس سے پھر مجھے وہ پرسنل ٹچ جو ہے وہ فیل ہوا ہے، جس کی وجہ سے میں ذاتی طور پر اپنے معزز خادم سے یہ بات ہم کلام ہو کر کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ یہ سبت کے دن، ہفتے والے دن عبادت کرنے پر جو لوگ زور دیتے ہیں یہ ایک بدعت ہے۔ اب آپ کی اپنی ہی ڈیفینیشنز کے مطابق جو آپ نے پہلے بدعت کی ڈیفینیشن کی وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح کی شخصیت کو، یسوع مسیح کے کام کو، یا یسوع مسیح کی فطرت کو ڈومینیٹ کرنا، کم کرنا بدعت ہے۔ اور میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو سبت ہے، آپ نے اسے ہفتہ کہا، لیکن میں اسے سبت اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ کلام پاک میں کہا گیا ہے یاد کر کے تو سبت کا دن پاک ماننا، 6 دن تک تو محنت مشقت کر کے اپنا سارا کام کاج کرنا، لیکن 7واں دن خداوند تیرے خدا کا سبت ہے، اس میں نہ تو کوئی کام کرے، نہ تیرا بیٹا، نہ تیری بیٹی، نہ تیرا چپایا، نہ کوئی غلام، نہ کوئی مسافر جو تیرے ہاں تیرے پھاٹکوں کے اندر ہو۔ کیوں؟ کیونکہ خدا نے 6 دن میں آسمان اور زمین اور سمندر اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے بنایا، اور 7ویں دن آرام کیا، اس لیے خداوند نے سبت کے دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا۔ اب 3 کام تو خدا نے خود کیے، سبت کے دن کو برکت دی، سبت کے دن آرام کیا، اور سبت کے دن کو مقدس ٹھہرایا۔ تو جو بھی خدا کا ہے وہ سب ہمارا ہے، تو جو کچھ خدا کا ہے وہ خدا نے ہمیں دیا ہے۔ خدا نے اپنا سبت دیا، اور خدا نے وہ سبت آدم کے لیے بنایا، اور آدم کو دے کے اس نے انسان کو یہ حکم دیا کہ وہ یاد کر کے سبت کا دن پاک مانے۔ اور پہلی وجہ، مجھے آپ کے ساتھ ویسے ریفرنس سے بات نہیں کرنی چاہیے ڈیو ٹو یور رسپیکٹ، کیونکہ آپ بائبل مقدس سے واقف ہیں، لیکن میں صرف اب کوئی لفظ آگے پیچھے نہ کر جاؤں، اس لیے میں بائبل سے یہ حوالہ خروج کی کتاب 20ویں باب کی 8ویں نامی آیت سے پڑھنا چاہتا ہوں۔ یاد کر کے تو سبت کا دن پاک ماننا، 6 دن تک تو محنت کر کے اپنا سارا کام کاج کرنا، لیکن 7واں دن خداوند تیرے خدا کا سبت ہے، اس میں نہ تو کوئی کام کرے، نہ تیرا بیٹا، نہ تیری بیٹی، نہ تیرا غلام، نہ تیری لونڈی، نہ تیرا چپایا، نہ کوئی مسافر جو تیرے ہاں تیرے پھاٹکوں کے اندر ہو، کیونکہ خداوند نے 6 دن میں آسمان اور زمین اور سمندر اور جو کچھ ان میں ہے وہ سب بنایا، اور 7ویں دن آرام کیا، اس لیے خداوند نے سبت کے دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا۔ اب جب خداوند نے سبت کے دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا، اور اسے کہا تو یاد کر کے اسے پاک ماننا، کس لیے پاک ماننا؟ اس لیے کہ خدا نے زمین اور آسمان اور سمندر اور جو کچھ ان کے درمیان میں وہ سب بنایا ہے۔ اب یہاں پہ جو کچھ ہمیں سبت یاد دلا رہا ہے وہ خدا کا کام یاد دلا رہا ہے۔ اب جب خدا کے کام کی بات ہو رہی ہے تو آپ نے خود بھی حوالہ دیا کہ یسوع مسیح کے وسیلے سے سب کچھ تخلیق ہوا، تو جو کچھ بھی تخلیق ہوا وہ یسوع مسیح نے بنایا۔ تو آپ نے کہا بدعت وہ ہے کہ یسوع مسیح کے کام کو کم کرنا یا اس کی نفی کرنا بدعت ہے، لیکن یہاں سبت تو یسوع مسیح کے کام کی نفی نہیں کر رہا، یہاں تو یسوع مسیح کے کام کو سبت مقدس جو ہے وہ پرومیننٹ کر رہا ہے کہ خدا نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کے ساتھ، خداوند قادر مطلق خدا نے یہ سب کچھ بنایا۔ تو بقول آپ کے ہی میرے فاضل دوست، میرے ریسپیکٹڈ پاسٹر جی، سبت کو عبادت کرنا یا سبت کو پاک ماننا تو پھر بدعت نہ ہوا، کیونکہ یہاں تو سبت مقدس یسوع مسیح کے کام کی نفی نہیں کر رہا، سبت مقدس یسوع مسیح کے کام کو پرومیننٹ کر رہا ہے، واضح کر رہا ہے۔ یہاں پہ خدا کو، یسوع مسیح کو جو سبت مقدس ہے وہ ظاہر کر رہا ہے کہ وہ خالق ہے، اور اگر یسوع مسیح کو خالق نہیں مانا جاتا تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر ہمارا ایمان ادھورا ہے، کیونکہ فلپیوں 2 باب کی 5ویں آیت میں لکھا ہے ویسا ہی مزاج رکھو جیسا کہ مسیح یسوع کا بھی تھا۔ 11ویں آیت میں لکھا ہوا ہے اور یسوع مسیح خداوند ہے۔ تو میرے عزیز پاسٹر جی، میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم جو سبت کے دن عبادت کر رہے ہیں وہ یسوع مسیح کو خدا مانتے ہیں، ہم یسوع مسیح کو خالق مانتے ہیں، ہم یسوع مسیح کو قادر مطلق خدا مانتے ہیں اور اپنا نجات دہندہ مانتے ہیں۔ اس لیے یہاں پہ آپ نے کام کی بات کی، جو بدعت وہ ہے جو یسوع کے کام کی نفی کرے، تو یہاں سبت یسوع کے کام کی نفی نہیں کر رہا جناب محترم۔ یسوع مسیح
کے کام کو پرومیننٹ کیا جا رہا ہے، واضح کیا جا رہا ہے، اور ہم جب اپنے پیاروں کو یا اپنے آپ کو یا اپنے بچوں کو یا اپنی بیویوں کو یا اپنے بھائیوں کو کہتے ہیں کہ آؤ مل کر مقدس سبت میں خدا کے دن کی عبادت کریں، اس میں آرام کریں، اس دن اس کو پاک مانیں، تو یہ اس لیے ہے کہ خدا کا حکم ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ یسوع مسیح کی شخصیت کو واضح کرتا ہے، یہ یسوع مسیح کی فطرت کو واضح کرتا ہے کہ یسوع مسیح خدا ہے، یسوع مسیح کے کام کو یہ سبت واضح کرتا ہے۔ پھر میرے عزیز فاضل دوست، میں صرف یہاں تک ہی نہیں بات کرنا چاہ رہا، بائبل مقدس میں سبت کا حکم 2 بار خدا نے لکھوایا۔ پہلی بار یہاں خروج 20ویں باب میں، اور دوسری بار استثنا 5ویں باب میں۔ وہ بھی آیت مقدسہ میں آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں تاکہ مجھے اور آپ کو دونوں کو برکت ملے اور ہمارے لسنرز کو بھی برکت ملے۔ استثنا کی کتاب کے 5ویں باب کی 12ویں آیت سے لکھا ہے، تو خداوند اپنے خدا کے حکم کے مطابق سبت کے دن کو یاد کر کے پاک ماننا۔ حکم کے مطابق لکھا ہے، 6 دن تک تو محنت کر کے اپنا سارا کام کاج کرنا، لیکن 7واں دن خداوند تیرے خدا کا سبت ہے، اس میں نہ تو کوئی کام کرے، نہ تیرا بیٹا، نہ تیری بیٹی، نہ تیرا غلام، نہ تیری لونڈی، نہ تیرا بیل، نہ تیرا گدھا، نہ اور کوئی جانور، نہ اور کوئی مسافر جو تیرے پھاٹکوں کے اندر ہو، تاکہ تیرا غلام اور تیری لونڈی بھی تیرے ہاں آرام کریں۔ 15ویں آیت، اور یاد رکھنا کہ تو ملک مصر میں غلام تھا، وہاں سے خداوند تیرا خدا اپنے زوراور ہاتھ اور بلند بازو سے تجھ کو نکال لایا، اس لیے خداوند تیرے خدا نے تجھ کو سبت کے دن کو پاک ماننے کا حکم دیا ہے۔ عزیز پادری صاحب جی، میں نے آپ کے ساتھ 2 حقائق بانٹے ہیں۔ پہلی حقیقت یہ ہے کہ خدا نے سبت کو ماننے کا اس لیے حکم دیا کیونکہ سبت خدا کو خالق ظاہر کرتا ہے، تخلیق کار بتاتا ہے۔ اور دوسری بات، جب موسیٰ کو خدا نے دوبارہ 10 احکام استثنا کی کتاب میں لکھنے کا حکم دیا، کیونکہ لفظ استثنا کا مطلب ہی دہرایا جانا، جب شریعت کو دوبارہ دہرایا گیا تو یہ لفظ موسیٰ نے اپنی طرف سے تو ایڈ نہیں کیے، نہ ہی موسیٰ کی جرت تھی، کیونکہ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ بائبل انسپائرڈ ہے، خدا کے پاک روح کی تحریک سے مصنفین نے لکھا ہے، اور موسیٰ کو پاک روح نے یہ لفظ ایڈ کروائے کہ دوسری بار جب سبت کو پاک ماننے کا حکم دیا گیا تو اس میں یہ لفظ 15ویں آیت میں ایڈ کروایا گیا کہ یاد رکھنا کہ تو ملک مصر میں غلام تھا، اور وہاں سے خداوند تیرا خدا اپنے بلند بازو اور زوراور ہاتھ سے تجھے چھڑا کے لایا ہے، تو اس لیے تو پاک ماننا۔ اب سبت 2 عظیم کام خدا کے ہمیں بتاتا ہے۔ پہلی بات، سبت بتاتا ہے کہ خدا خالق ہے۔ دوسری بات، سبت بتاتا ہے کہ خدا چھڑانے والا ہے، ریڈیمر ہے، ڈیلیورر ہے۔ اور یہاں پہ یسوع مسیح ڈیلیورر ہے، یسوع مسیح خالق ہے، یسوع مسیح ریڈیمر ہے۔ اور اس نے کہا میرے لوگ، میری بھیڑیں میرے ہاتھ میں ہیں، وہ باپ کے ہاتھ میں ہیں، انہیں مجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ تو ہم دونوں ہاتھوں میں ہیں، باپ کے ہاتھ میں ہے، بیٹے کے ہاتھ میں ہے، اور بیٹا خدا ہے، ہمارا ایمان ہے، وہ ڈیلیورر ہے، وہی بلند بازو اور زوراور ہاتھ سے چھڑا کے لے آیا، اور اس نے ہمیں صلیب پر آزادی دی ہے۔ تو یعنی سبت ہمیں خدا کو خالق بتاتا ہے، سبت ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارا خالق جو ہے وہ صرف ہمارا خالق نہیں ہے، وہ ہمارا چھڑانے والا بھی ہے، وہ ہمارا رہائی دینے والا بھی ہے، وہ ہمارا مخلصی دینے والا بھی ہے، وہ ہمارا نجات دہندہ بھی ہے۔ تو اب آپ مجھے پادری صاحب بتائیے کہ سبت مقدس کو ماننا کیا بدعت ہے؟ کیونکہ جس چرچ کا آپ نے نام لیا، آپ نے انہیں بدعتی کہا اس لیے کیونکہ وہ سبت والے دن کو مانتے ہیں۔ تو جو سبت خداوند یسوع مسیح کو خالق بتاتا ہے، جو سبت خداوند یسوع مسیح کو ڈیلیورر بتاتا ہے، جو حکم ہے خدا کا کہ اس دن کو پاک ماننا، آرام کرنا، یاد کر کے پاک ماننا، حکم کے مطابق پاک ماننا، اس کو مقدس جاننا، آرام کرنا، تو کیا سبت کو ماننے والے آپ مجھے بتائیں کہ پھر بدعتی ہیں؟ کیونکہ آپ نے کہا کہ وہ ڈینومینیشن جو سبت کے دن عبادت کرتی ہے وہ بدعتی ہے۔ مجھے ڈینومینیشن کا دفاع نہیں کرنا پادری صاحب جی، مجھے تو کلام کے لیے صرف بولنا تھا۔ نہیں، اگر وہ سبت کو ماننے والے بدعتی تھے تو پھر آپ نے تو انبیاء اکرام کو بھی بدعتی کہہ دیا، آپ نے تو رسولوں کو بھی بدعتی کہہ دیا۔ پالوس رسول نے اعمال کی کتاب میں 84 بار سبت والے دن عبادات کروائیں۔ یسوع مسیح کا اپنا دستور سبت کے دن عبادت خانے میں جانا تھا۔ یسوع مسیح کے جو پیروکار تھے انہوں نے یسوع مسیح کی موت کے بعد بھی سبت کو ماننا جاری رکھا۔ ان عورتوں کی
اگر آپ بات کریں جو خوشبودار چیزیں لے کر ہفتے کے پہلے دن آئیں، حکم کے مطابق انہوں نے سبت کے دن آرام کیا، لیکن ہفتے کے پہلے دن آئیں تو یسوع کی لاش قبر میں نہیں تھی۔ تو اگر یسوع مسیح نے بدل دیا ہوتا تو پھر عورتیں حکم کے مطابق آرام کیوں کرتی؟ نہیں پادری صاحب جی، ایسا کلام سے ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ میرا خیال ہے ہمیں لوگوں کے لیے مشعل راہ بننا ہے، ہمیں لوگوں کے لیے جو ہے وہ نجات کے دروازوں کو کھولنا ہے، بند نہیں کرنا۔ جن پر ہم یہ دروازے کھولیں گے وہ کھل جائیں گے، جن پر ہم بند کریں گے ان پر بند رہیں گے، کیونکہ ہمارے پاس چابیاں ہیں، ہمارے پاس کنجیاں ہیں، اور معرفت کی کنجیاں ہیں۔ جس طرح اس وقت فقیوں فریسیوں نے معرفت کی کنجیاں چھین لی تھیں، آج ہم ان کے نقش قدم پر نہ چلیں۔ یہ معرفت کی کنجیاں دروازہ کھولنے کے لیے دی ہیں، جن پر ہم یسوع مسیح کو ظاہر کریں گے ہو جائے گا، جن پر ہم نہیں کریں گے وہ لوگ یسوع مسیح سے واقفیت حاصل نہیں کریں گے۔ تو میں اپنے معزز رسپیکٹڈ پاسٹر صاحب سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جناب محترم یہاں پہ آپ سبت ماننے والوں کو بدعتی نہ کہیں، کیونکہ آپ نے خود بائبل مقدس سے ایک بیٹی سے حوالہ پڑھوایا اور اس نے حوالہ بڑا خوبصورت، بیٹی نے پڑھا خداوند سے برکت دے، اور آپ نے اس کی تشریح کی کہ جو کلام میں آمیزش کرتے ہیں وہ بدعتی ہیں۔ آپ مجھے بتائیے کہ کلام میں آمیزش کس نے کی؟ ہفتے کی جگہ کس نے ہفتے کے پہلے دن کو دے دی؟ سبت کی جگہ کس نے ہفتے کے پہلے دن کو دے دی؟ کس نے کلام میں آمیزش کی؟ جو سبت کو کیپ کرتے ہیں انہوں نے آمیزش کی، یا جو سبت کو رد کرتے ہیں انہوں نے کلام میں آمیزش کی؟ آپ مجھے بتائیے سر، کس نے آمیزش کی؟ میرا نہیں خیال کہ سر جو پاک سبت کے دن کو پاک مانتے ہیں حکم کے مطابق انہوں نے کوئی آمیزش کیا، نہیں، بلکہ وہ تو اس کو ریسٹور کر رہے ہیں اپنی لائفز میں، وہ تو اس کو بحال کر رہے ہیں۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ جب نیا آسمان اور نئی زمین بن جائے گی تو مقدس یسایہ کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ تو جب خدا نیا آسمان اور نئی زمین تخلیق کرے گا تو پھر سبت کو بحال کیا جائے گا، اور لوگ خدا کے کلام میں لکھا ہے 66ویں باب یسایہ کی کتاب میں کہ ہر فرد و بشر عبادت کے لیے میرے حضور ایک سبت سے دوسرے سبت تک آیا کرے گا۔ تو سبت تو ازل سے تھا اور ابد تک رہے گا۔ مطلب سبت کو کیپ کرنا میں نہیں سمجھتا سر کہ بدعت ہے بائبل مقدس کے مطابق، کیونکہ بائبل مقدس کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ 84 بار عبادات پالوس رسول نے کی سبت کے دن۔ یسوع مسیح کا اپنا دستور تھا سبت کو پاک ماننا، انبیاء اکرام نے سبت کو پاک مانا، ایماندار بھی سبت کو پاک مانتے ہیں۔ تو پھر یہ بدعت کیسے ہوا سر؟ جو اس کو مانتے ہیں پھر آپ انہیں بدعتی کہہ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے یہ تو کلام میں آمیزش ہو گئی۔ جب خدا نے کوہ سینا پر خروج 19ویں باب میں اپنا کلام کیا تو اس نے یہ سب باتیں فرمائیں جو خروج 20 باب کی پہلی آیت میں لکھی ہے، تو اس نے وہ سب باتیں فرمائیں اور اس نے یہ اپنے منہ سے فرمائیں، پھر انہی کو اس نے پتھر کی لوہوں پر لکھ کر بھی دیا۔ اب جو چیز خدا نے اپنے منہ سے ارشاد فرمائی، اپنے ہاتھوں سے لکھ کے دی، اس میں ترمیم کرنا، اس کی نفی کرنا، اس کو نکالنا، کیا یہ نہیں آمیزش کلام میں؟ حکم کو ڈینائی کرنا، کیا یہ آمیزش نہیں کلام میں سر؟ تو مجھے پھر میں کہوں گا کہ اگر میری کسی بات سے میرے عزیز بھائی کا دل دکھا ہو تو سر میں ہاتھ جوڑ کے معذرت خواہ ہوں۔ میرا قطعی طور پر مطلب یہ نہیں تھا کہ میں آپ کی دل شکنی کروں، آپ کی میں عقل کی قدر کرتا ہوں، آپ صاحب عقل ہیں، صاحب تمیز ہیں اور صاحب علم بھی ہیں، اور میں آپ کی رسپیکٹ کرتا ہوں دل سے، لیکن میں صرف اس لیے جناب محترم بولا ہوں کیونکہ بات خدا کے کلام کی ہو رہی تھی، اور آپ نے لاسٹ میں ایک بڑا خوبصورت جملہ کسی شخص کا کوٹ کیا، مجھے بڑا دل کو اچھا لگا، بہت خوبصورت جملہ تھا، سائلنس ہیریسی۔ مطلب یہ ہے کہ جو ہم بولتے نہیں ہیں، سچ پر اگر ہم گواہی نہیں دیتے، ہم جھوٹ کو سنتے رہتے ہیں، تو یہ بھی ایک ہیریسی ہے، یہ بھی ایک بدعت ہے، سائلنس ہیریسی۔ بڑا خوبصورت ورڈ آپ نے یوز کیا ہے، ریئلی اپریشیٹ۔ پورے سرمن میں مجھے آپ کی یہ بات بڑی دل کو چھو گئی کہ آپ نے یہ بھی ورڈ بڑا خوبصورت بیان کیا ہے، تو پھر مجھے تھوڑی سی ہمت مل گئی کہ میرے بھائی نے یہ بات کہی ہے تو مجھے بولنا چاہیے، تھوڑی سی بات کرنی چاہیے۔ یسوع مسیح نے فرمایا میں تمہیں اپنا آرام دیتا ہوں، I give you my peace۔ اب سبت کے اندر بھی خدا نے آرام رکھا ہے۔ یسوع مسیح کہتے ہیں میں تمہیں اپنا آرام دیتا ہوں۔ اب یسوع مسیح جو اپنا آرام دیتے ہیں وہ کیا ہے؟ اور خدا نے جو ہمیں آرام دیا ہے وہ سبت کا دن دیا، اور یسوع مسیح نے کہا مرکز 2 باب میں 32ویں آیت میں کہ ابن آدم سبت کا بھی مالک ہے۔ تو یعنی جو مالک ہے اس نے پہلے بھی آرام کا دن دیا تاکہ اس کے آرام میں داخل ہوں، اور اس نے اپنا آرام دیا ہے، اور وہ آرام اس کے سبت کے اندر ہے جس دن وہ اپنے بچوں سے ملتا ہے۔ اور جہاں یسوع مسیح نے ہمیں اپنا آرام دیا ہے وہیں پر اس نے ہمیں اپنا سبت بھی دیا ہے، کیونکہ ابن آدم سبت کا بھی مالک ہے اور اس نے آدمی کے لیے سبت بنایا ہے،
اور اس لیے بنایا کیونکہ اس نے سبت کے اندر اپنا آرام رکھا ہے. تمہاری جانیں آرام پائیں گی, تمہاری سولز آرام پائیں گی. اس لیے عزیزان من جو آپ سن رہے ہیں اور میرے ریسپیکٹڈ پاسٹر جی, ہم سبت کے دن کو عبادت کرتے ہیں کیونکہ اس میں خدا نے اپنا آرام رکھا ہوا ہے. خداوند اس دن ہمیں اپنا آرام دیتا ہے, سولز کو آرام دیتا ہے, ہمارے تھکے بدنوں کو آرام دیتا ہے. ہمیں ایک دن خدا کے ساتھ ڈیپ ریلیشن شپ میں آنے کا موقع ملتا ہے, کیونکہ سبت جو ہے وہ بتاتا ہے کہ یسوع مسیح خالق ہے اور یسوع مسیح ریڈیمر ہے, چھڑانے والا ہے, فدیہ دینے والا ہے. اس لیے ہم سبت کو پاک مانتے ہیں. پھر میں کہوں گا کہ یہ بات میں نے کسی ڈینومینیشن کے دفاع میں نہیں کہی, یہ بات میں نے صرف کلام کی تعظیم میں کہی ہے, کیونکہ اگر میں میسج سن کے خاموش رہتا تو بقول آپ کے دیٹ واز آلسو کالڈ دا سائلنس ہیرسی. بہت نوازش, میں نے آپ کو سنا ہے اور دل سے سنا ہے. آپ کی محبت جو کلیسیا کے لیے ہے, ریلی اپریشیٹڈ پاسٹر جی. اور مجھے امید ہے جب آپ میری بات سنیں گے تو آپ بھی مجھے محبت میں, پیار میں, مسیح یسوع میں بھائی جان کر سنیں گے. اور ہم سب کو خدا نے مختلف توڑوں سے نواز رکھا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مجھے آپ کی عقل کی قدر کرنی ہے اور آپ کو میری عقل کی قدر کرنی ہے, اور ہم سب کو مسیح میں ہوتے ہوئے ایک دوسرے کو رسپیکٹ کی نگاہ سے ہی دیکھنا پڑے گا. اگر کسی میرے لفظ سے یا میرے کسی انداز بیان سے آپ ہرٹ ہوئے ہیں تو میں پھر معذرت خواہ ہوں, مجھے معاف کر دیجئے. میرا قطعاً ایسا مقصد نہیں تھا. بہت شکریہ. خدا ان تمام لسنرز کو بڑی برکت دے, اور بھائی صاحب آپ کو, آپ کے خاندان کو بھی, آپ کی کلیسیا کو بھی خدا ان بڑی برکت دے. جیتے رہیں, اپنا خیال رکھیں. ہو سکتا ہے دوبارہ خدا ان کے فضل سے ملاقات ہو اور شاید روبرو ہو. جیتے رہیں, خدا آپ کے ساتھ ہو. آپ کا خیر اندیش پاسٹر ہیرس حسین, اگاپے فیلوشپ چرچ انٹرنیشنل.